बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान के समाजी और जो दहशत गर्दी है उसको, एक बहुत हसास टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ाई साहिबा। हम उनसे बात करते हैं। मैम खुशामदीद। थैंक यू सो मच। मैम, देखा गया है कि बलूचिस्तान में जो दहशत तंजीमें हैं वो ख़वातीन को इस्तेमाल करने लगी है, एक नॉर्म्स नया सेट करने लगे हैं, ख़ासतौर पर खुदकश बम्बार बना रही ख़वातीन को। इस सारे डेवलपमेंट्स को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए बुगटी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि बलूचिस्तान हो या कोई भी कबायली सिस्टम हो, बच्चों और ख़वातीन की बड़ी हमें एक तो इज़्ज़त भी है। फिर ये है कि जंग में भी बच्चों और ख़वातीन को हाथ नहीं लगाया जाता। और पश्तून हो या बलोच हो, उसकी गैरत ही औरत पे जागती है, औरत पे मरती है। पश्तून हो या बलोच हो, वो अगर देखें ज़्यादातर कत्लेआम औरत के उस पर ही हुआ है, नाम पर ही हुआ है। ठीक है, पश्तून हो या बलोच हो, उनकी रेड लाइन ख़वातीन है, औरत है, चाहे उसके घर की औरत हो या उसके कबाइल की औरत हो। ठीक है, आज भी वो सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम है। आज भी हम उन नॉर्म्स और कल्चर्स को वैल्यू करते हैं। मैं तो हैरान हूँ इस जो फितनाल हिंदुस्तान है, जिस तरह उन्होंने अपने बलोच ख़वातीन को दुनिया के सामने खुदकुश बम्बार बना के पेश किया, खुदकुश बम्बार बना के दुनिया के सामने इनको बदनाम किया गया। तो ये इनकी कमज़ोरी का एक सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि सिग्नल है कि ये इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ये अपने ही ख़वातीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये इनको प्रोटेक्ट करते, इनके सरों पे दुपट्टे रखते। इन जिस तरह ये रोडों पे बैठ के मिसिंग पर्सनस का प्रोपेगेंडा कर रही हैं, उससे महफूज करते हैं। पश्तून और बलोचों की तो रवायात रही है कि वो हमेशा अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके सरों पे चादर रखते हैं। आज भी यही कल्चर है हमारा। तो क्या पूरे पाकिस्तान में सिंधी, कभी सुना है सिंधी लड़की ने खुदकुश किया हो? सिंध में गुर्बत नहीं है? सिंध वाले क्या डिप्राइव नहीं है? कभी किसी पंजाबी लड़की का सुना है खुद को खुदकुश धमाके में उड़ाया हो? कभी नहीं सुना। कभी किसी पश्तून लड़की का सुना है कि उसने खुद पे बम बांध के मासूम और मजलूम लोगों को मारा हो? ऐसी मिसालें आपको सिर्फ इनमें मिलेंगी, बाकी किसी कौम में नहीं मिलेंगी। दुनिया को क्या इमेज जा रहा है? दुनिया को यही इमेज जा रहा है कि जिस के नाम के साथ बलोच लिखा है वो टेररिस्ट है। ये आपको याद होगा, कराची में 2022 में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमारे जो चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो चीनी उसमें 4 मारे गए थे उस धमाके में, और वो खुदकुश था। और उसका जो मास्टर माइंड थी वो शारे बलूच थी, और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हुई, काफ़ी ज़्यादा दुनिया ने भी देखा। अब ये देखें, ये जो शारी बलूच थी, तुर्बत से इनका ताल्लुक था, पढ़ी लिखी थी, एमफिल किया हुआ था। शी वॉज एमफिल स्टूडेंट। ठीक है, ये पूरा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा है, सारे बहन भाई गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं, एमफिल और मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं। अब आप खुद सोचिए बुगटी साहब के फाइनेंशियली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बड़ी हाई मिडिल क्लास फैमिली से थी। फिर इनकी शादी भी तुर्बत के किसी इलाके में हुई। तो इनकी शादी एक डेंटिस्ट के साथ हुई थी, और उसका नाम एप्तान बलोच था, आई थिंक। तो जब उनके साथ इनकी शादी हुई, उसमें 2 बच्चे भी हुए। तो साथ साथ इसने टीचिंग भी स्टार्ट कर ली, एमफिल में एडमिशन भी ले लिया। ठीक है, जो इसका हस्बैंड था वो चूंकि उन तंजीम के साथ मिला हुआ था, उन तंजीम के साथ राब्तों में था, उसने शारे बलोच को, ये शारे बलोच की आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर बेशक दिखा दें, ये है जो कराची यूनिवर्सिटी में चीनियों को जिसने सुसाइड बॉम्ब के थ्रू मारा था, और इसमें और भी मासूम और मजलूम लोग शहीद हुए थे। तो जब इनकी शादी होती है डेंटिस्ट से, अब डेंटिस्ट भी कमा रहा है, 5 से 6 लाख आराम से कमा रहा है। ये खुद भी एसएसटी टीचर थी, 1.5 लाख ये कमा रही थी। यानी घर में 5 से 6 लाख आ रहा है। वो महरूमी वाला एलिमेंट है ही नहीं कि ये कहते हैं हम महरूम हैं, हम डिप्राइव्ड थे, या हमारे हकूक मारे गए, या मैंने गुर्बत में जाके खुद को उड़ा दिया। ठीक है, वो तो एलिमेंट था ही नहीं। वो आप देख लें, ये इनका घर था तुर्बत में। आप बुगटी साहब, आपका इतना अच्छा घर नहीं होगा ना मेरा जो इनका था।
یہ شارے بلوچ کا گھر تھا تربت میں, یہ محل سے کم نہیں تھا, ٹھیک ہے, محل میں رہ رہی تھی, ٹھیک ہے, ایسا گھر تو نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا وجہ بنی کہ انہوں نے خودکش بمبار بن کے وہ معصوم چینیوں کو بھی مار دیا اور ساتھ میں اور لوگوں کو بھی, ٹھیک ہے. آپ ہسٹری جا کے چیک کریں کہ شارے بلوچ کے خاندان میں ایک بندہ مسنگ نہیں ہے, ایک بندہ بھی مسنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کو جا کے ایسی واردات کرنی پڑی, ٹھیک ہے. منتھلی 5 سے 6 لاکھ بھی آ رہا ہے, محل میں بھی رہ رہی ہے, فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, ایم فل بھی ہے, ایس ایس ٹی ٹیچر بھی ہے. ایسی کیا وجہ تھی کہ شارے کو, یہ اس کی فیملی ہے, ابھی اس کا جو خاوند تھا وہ فتنہ ہندوستان کا حصہ تھا, وہ اس کو برین واش کرتا گیا. انقلابی سوچ, انقلاب یہ ہے, آپ نے گوریلا وار سمجھا ہوا ہے کہ آپ انقلابی سوچ کر کے آپ نے بندی کوئی, دنیا بھی تباہ ہو گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. ہاں, اور نہ اس کی باڈی کے ٹکڑے ملے ہیں, نہ ان کا نماز جنازہ ہوا ہے. تو آپ خود سوچیں, یہ دنیا تو اس کی تباہ ہو گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. ایک انسان کی اگر آپ جان لیتے ہو, معصوم انسان کی, تو آپ کیسے پھر کلیم کر سکتے ہو کہ یہ جنت میں بیٹھی ہوں گی یا اس نے بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ انہوں نے ان کو برین واش کرتا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بعد میں وہ 2022 میں کراچی یونیورسٹی کے سامنے جو معصوم چینی تھے ان کو مارا گیا. اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے. یہ دیکھیے بگٹی صاحب, یہ الجزیرہ چھاپ رہا ہے, میں نہیں چھاپ رہی, یہ الجزیرہ چھاپ رہا ہے کہ جو شاری بلوچ ہے اس نے یہ کارنامہ کیا ہے ایز اے سوسائڈ بامر. پوری دنیا میں بلوچ کا کیا امیج جا رہا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ فیوچر میں گاڈ فاربڈس ایسا ہوگا کہ جس کے نام کے ساتھ بلوچ ہوگا اس کو نہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا, نہ باہر کا اسکالرشپ ملے گا, نہ ویزا ملے گا, نہ ان کو کہیں جاب ملے گی پرائیویٹ. جو امپیکٹ دنیا میں جا رہا ہے, جو امپیکٹ ہمارے ملک میں جا رہا ہے. ابھی یہ عرب نیوز کیا چھاپ رہا ہے, عرب نیوز بھی یہی چھاپ رہا ہے کہ ایک بلوچ خاتون نے سوسائڈ بامر بن کے چینیوں کو مار دیا, ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا چھاپ رہا ہے. تو دنیا میں کیا امپیکٹ جا رہا ہے. یہ آپ کا انقلاب ہے, انقلاب آ گیا, آپ نے خود کو بھی اپنی زندگی خراب کی, آپ کے 2 بچے تھے, تو اس سے کون سا انقلاب آتا ہے, خود کو مارنے سے کون سا انقلاب آتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ مزید یہ دیکھیں نا, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, نہ کوئی خاندان میں لاپتہ تھا, نہ فائنینشیل کرائسس تھے, 5 سے 6 لاکھ میاں بیوی آرام سے کما رہے تھے. تو اس سے کہتے ہیں مستی, ٹھیک ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ مستی میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اور کچھ نہیں ہے. ان کو ایک پروپیگنڈا کرنا ہے ریاست کے خلاف, ایک پروپیگنڈا جو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, تو وہ یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, میں نے آپ کو ان کا گھر بھی دکھایا. بالکل میم, واضح دیکھا جائے میم, دیکھا جائے دہشت گرد تنظیمیں بہت ہیں پاکستان میں. بات کر لیں تو TTP بھی ہے, وہ بھی خود کش حملے کرتے ہیں, لیکن خواتین استعمال نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ کلچر کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے نارمز اینڈ ٹریڈیشن یہ تو نہیں کہ خواتین, حالانکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے وہ پروٹیسٹ کے لیے. میں خود بلوچستان سے بلوچ ہوں. یہ پورے ثقافت کو ایک قسم سے نا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, بلوچ ثقافت کو. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ڈیگریڈ بہت چھوٹا لفظ ہے بگٹی صاحب. جب سے بلوچ خواتین خودکش بمبار بنی ہیں پوری دنیا میں, یہ حضرت دہشت گرد ان کو دیکھا جا رہا ہے. پوری دنیا ان کو کوئی بھی ان کو اچھے الفاظ میں استعمال نہیں کرتا. یہ جس طرح یہ دیکھیں, یہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ فتنہ ہندوستان کس حد تک گر چکا ہے کہ وہ اپنی خواتین, دیکھیں خواتین تو بلوچ اور پشتون کا میں نے پہلے بتایا تھا, عزت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, ریڈ لائن ہوتی ہے. اور آپ اس طرح اپنے بلوچ خواتین کو اپنے مقاصد کے لیے, ان کی بھی زندگیاں تباہ برباد, ان کی بھی لائف خراب, انقلابی سوچ لا کے, بھائی خودکشی یا خودکش بمبار بننے سے کون سے انقلاب آنا ہے. اب شاری بلوچ 2 بچوں کی ماں تھی, پڑھی لکھی تھی, ایم فل کی وہ اسٹوڈنٹ تھی, ٹیچر تھی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے جا کے وہ خود کچھ دھماکہ کیا, اور خود بھی دیکھیں خود بھی جانم واصل ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اس دنیا میں بھی آج سے 50 سال بعد بھی لوگ اس کے بچوں کو یہی کہیں گے کہ یہ تو دہشت گرد ماں کے بچے ہیں, اس کی ماں تو دہشت گرد تھی. تو اس بچوں کے لیے کیا اس نے لیگیسی چھوڑی ہے؟ یہ تو لائف ٹائم کے لیے ان کے لیے اس نے ایک
ایسا اسٹگما چھوڑ دیا ہے جو آپ فلفل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. اور رہی بات دیکھیں یہ بہت عظیم ملک ہے بگٹی صاحب, یہاں پہ آپ دیکھیں جتنی آزادی ہے یہاں اس ملک میں, جتنی آپ عزت سے رہ رہے ہیں آپ کہیں نہیں رہ سکتے. اب ہمارے ملک میں افغانی بھی رہ رہے ہیں نا, بہت عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں, احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں 10 گاڑیاں. بلوچ بھی رہ رہے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو پھر بھی اس ملک میں رہ کر اگر یہ اس ملک کو گالی دیتے ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ پاکستان کا کمپیریزن کریں کہ ہم میں کتنی ایکسیپٹنس ہے, ہم پاکستانیوں میں جتنی ایکسیپٹنس ہے کسی ملک میں نہیں ہے, چاہے ہماری نیبرنگ کنٹریز ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, جتنی ایکسیپٹنس ہم نے عزت سے ان کو رکھا ہے. آپ افغانیوں کو دیکھ لیں, آپ کو یہ ملیں گے ہمارے ملک کی برائی کرتے ہوئے, آپ کو یہ ملیں گے ہمارا جھنڈا اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے. آپ ان کو کہیں نا کہ آپ یہ انڈیا میں کر کے دکھائیں یا ایران میں کر کے دکھائیں یا کسی اور شہر میں کر کے دکھائیں, آپ کو لگ پتہ چل جائے گا. تو یہ بہت عظیم ملک ہے بگٹی صاحب, یہاں سب عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. کچھ عناصر ہیں, کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو ریاست کو بلیک میل کر رہی ہے, ریاست کو بدنام کر رہی ہیں, اور ہم ایک وسیلہ بن گئے ہیں کہ ہم ان کو بے نقاب کریں, ان کو دنیا کے سامنے لائیں. ابھی آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی ہارٹ اسٹیٹ کی, بالکل, تو میں تو آرمی چیف سے کہتی ہوں اٹ شوڈ بی اے ہارٹ اسٹیٹ. جب تک یہ ہارٹ اسٹیٹ نہیں بنے گا آپ ٹیررزم کو ختم نہیں کر سکتے, آپ وائلنس کو ختم نہیں کر سکتے, آپ ان تنظیموں کا خاتمہ. آج ایران کیوں اس مقام پہ ہے, آج ایران کیوں رو رہا ہے, اپنے ہی لوگوں نے اس کے ساتھ غداری کی. صحیح بات. ٹھیک ہے, ایران پر جب حملہ ہوا ہے اس کے اپنے لوگ ملوث تھے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں اور بھی تھے, اس میں اور لوگ بھی تھے, لیکن زیادہ تر اپنے لوگ تھے. میرا آرمی چیف سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے غداروں کو نہیں ختم کریں گے, ان کا خاتمہ نہیں کریں گے, تو آپ ایران سے سبق لے لیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو. تو یہ ہارڈ اسٹیٹ بننی چاہیے, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. دیر از نو ادر وے, دیر از نو ادر الٹرنیٹیو, دیر از نو ادر سولوشن. صرف اس کو یہ ہے کہ ہم نے کچھ اس میں ریفارمز لانی ہے, کچھ ہم نے ہارش پالیسیز اپنانی ہوگی اس ملک کے لیے, اس ملک کے تحفظ کے لیے. باقی بہت عظیم ملک ہے پاکستان جیسا ملک, میں کہتی ہوں دنیا میں نہیں. میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کو لاحق اندرونی جو خطرات ہیں وہ بیرونی خطرات سے زیادہ خطرناک ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو اگر زیادہ خطرات اس لیے ہیں اندرونی, انٹرنل, بیکاز انٹرنل آپ کے غدار بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, انٹرنل آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے, اور جو آبویس ہیں, جو ایویڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, چاہے اس میں کچھ صحافی ہوں, چاہے اس میں کچھ تنظیمیں ہوں, چاہے اس میں کچھ اور شعبہ شعبات کے لوگ ہوں. یہ ایویڈنٹ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں ٹریٹرز کم ہیں, ہمارے اپنے ملک میں غدار کم ہیں. انہوں نے ہر وہ کوشش کی ہے ملک توڑنے کی, لوگوں نے ہر وہ کوشش کی ہے بلوچستان توڑنے کی, لیکن کامیاب نہیں ہو سکی, اور یہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتے, کیونکہ کوئی بھی دنیا کی طاقت پاکستان کو نہ ٹکڑوں میں بانٹ سکتی ہے, نہ بلوچستان کو الگ کر سکتی ہے. یہ ملک جو ہے, دیکھیں بگٹی صاحب, یہ ملک بنا ہے کلمے کے اس پہ, تو اس ملک کو توڑنا یا اس ملک کو ختم کرنا یہ لوگوں کی سوچ ہے, اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, رہے گا. اور اس طرح بہت جنونی انقلابی کارٹون آتے ہیں, ہاں کارٹون آتے ہیں, پھر اپنے کچھ وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ماضی میں دیکھیں بڑے کارٹونز آئے ہیں انقلابی, نیشنلزم کا وہ بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں بیچارے لوگوں کو نیشنلزم کے پیچھے, پھر آپ کو وہ کارٹون 2-3 سال بعد نظر ہی نہیں آتے کدھر گئے. بڑے انقلابی آئے, بڑے دعوے کیے, کسی نے الگ پشتونستان ریاست بنانی تھی, کسی نے الگ بلوچستان ریاست بنانی تھی, پھر آپ کو کبھی نظر آئے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اسٹیٹ کی رٹ کو جس دن چیلنج کریں گے نا, یا اسٹیٹ کی رٹ کے اگینسٹ جائیں گے, ایک تو آپ عبرت کا نشان بنیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد, اور انشاءاللہ یہ ملک قائم و دائم رہے گا, اور ہم جیسے لوگ ہیں اس ملک میں محب الوطن. بالکل میم, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. شکریہ.